एपिसोड 173। फिर बर्फ वाला बूढ़ा आया और पहले हमें गार के एक अंदरूनी हिस्से में ले गया जहां एक नाला बह रहा था। ये जगह रफा हाजत के लिए मखसूस थी। हम फारिग होकर आए तो उसने फिर सूप पिलाया और सोने का हुक्म दिया। हम सो गए। अगले 3 बार ऐसे ही हुआ, यानी हमने उसका तैयार करदा सूप 7 बार पिया था और मेरे अंदाजे के मुताबिक हर 8 घंटे बाद पिया था, यानी हमें वहां आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। इस बार बूढ़े ने हमें सूप नहीं दिया बल्कि सूखा गोश्त खाने को दिया। ये मजे का था। मैंने सोचा ही नहीं कि ये हलाल है या हराम, लेकिन उसे खाते हुए ना तो मुझे कराहियत हुई और ना ही ख्याल आया कि जानवर ज़िब्बा भी है या नहीं। फिर बूढ़े ने हमें 2 थैले दिए। ये तुम दोनों के सफर के लिए है और तुम इसकी मदद से 10 दिन आराम से गुजार सकते हो। क्या हमें वापस जाना होगा? मैंने पूछा। वादी के इतने नजदीक आकर वापस जाने के ख्याल से मेरा दिल डूब रहा था। यही वो हस्ती थी जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। मैं उससे एक बार मिलने और एक बार देखने के लिए तड़प रहा था। बूढ़े ने जान लिया। उसने मेरे शाने पर हाथ रखा। तुम फिक्र मत करो, तुम वापस आओगे और उससे मिलोगे। ये ऊपर वाले ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है और फिर तुम यहीं रह जाओगे। लेकिन हाथ वाला, मैंने कहना चाहा तो उसने रोक दिया। उसके बारे में कोई बात ना करो और अब चलने की तैयारी करो, उसने मखसूस तहकुमाना अंदाज में कहा, जिसके बाद चू जरा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। मजबूरन मैंने गोश्त का थैला अपने शाने पर लादा। डेविड ने अपना थैला उठा लिया था। हम बूढ़े के साथ उस गार से बाहर आए और ऊपर चढ़ने लगे। यही रास्ता अब मेरी नजरों के सामने नीचे जा रहा था, लेकिन मैं नीचे जा नहीं सकता था। मुझे ऊपर जाना था और वापस जाना था। बूढ़ा हमारे आगे आगे चलने लगा। उसके पीछे डेविड और सबसे पीछे मैं था। उतरने के मुकाबले में चढ़ाई ज्यादा दुश्वार होती है, लेकिन मुझे ऊपर चढ़ने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। ये शायद बूढ़े की दी हुई खुराक का कमाल था कि 80 साल की उम्र में भी मैं जवानों की तरह एक दुश्वार तरीन पहाड़ी दीवार पर चढ़ रहा था। उस जगह हस्बे मामूल धुंध थी, लेकिन ये रास्ता देखने में रुकावट पैदा नहीं करी थी। बूढ़े के हाथ में मौजूद मशल की रोशनी से रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। धुंध का मतलब था कि दिन का आगाज हो गया है। अभी हम कुछ ही ऊपर गए होंगे कि मैंने डेविड की रफ्तार तेज होते देखी। वो बूढ़े के पास जा रहा था। अगर मेरा जहन रंज में ना डूबा होता तो मुझे एहसास होता कि वो क्या करने जा रहा है। अचानक ही मैंने डेविड को बूढ़े के करीब जाते और उसे हाथ से धक्का देते देखा। ये मोड़ था और बूढ़ा आगे खला में गया था, जिसके बाद हजारों फुट तक सिर्फ खला ही था। मैं दम बखुद रह गया। एक लम्हे को मुझे लगा कि डेविड शाह के हाथ ने बूढ़े बर्फ वाले को तंग रास्ते से नीचे लामतनाही खला में धकेल दिया है और वो नीचे गिरता चला जा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जो हुआ वो मेरी तो क्या, डेविड शाह की समझ में भी नहीं आया था। डेविड का हाथ बूढ़े के वजूद से यूं गुजर गया जैसे वो गोश्त पोस्त का नहीं बल्कि धुएं से बना इंसान हो। डेविड ने यकीनन उसे धक्का देने के लिए अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल की थी और अब यही कुव्वत उसके खिलाफ चली गई थी। उसका जिस्म गैर मुतवाजन हुआ। बूढ़ा इस दौरान में जरा आगे चला गया था और डेविड रास्ते के बिल्कुल किनारे पर खड़ा डगमगा रहा था। मैं दम बखुद खड़ा था और मेरा ख्याल था कि डेविड शाह मकफाते अमल का शिकार होने वाला है। उसका तवाजुन मुसलसल बिगड़ रहा था और साफ लग रहा था कि रास्ते पर उसकी बरकरार रहने की कोशिश नाकाम रहेगी। नीचे सिवाय खला के कुछ ना था और ये यकीनी मौत का खला था। लेकिन इससे पहले कि डेविड खला में जाता, अचानक बूढ़ा मुड़ा और उसने डेविड का हाथ थामकर उसे आगे खींच लिया और 1 सेकंड में उसका वजूद गिरने के खतरे से निकल आया। ये सब मुश्किल से 4-5 सेकंड में हुआ था। जब डेविड ने बूढ़े को रास्ते से नीचे गिराने की कोशिश की और फिर नाकाम होने के बाद खुद गिरने वाला था, फिर बूढ़े ने उसे बचा लिया। ये सब चंद सेकंड में हुआ, लेकिन मुझे लगा जैसे मैंने कितना तवील और तफसीली वाकया देखा हो। मजे की बात थी कि बूढ़े ने कोई ऐसा रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया जिससे पता चले कि वो डेविड की हरकत से वाकिफ हो गया था। उसने सिर्फ इतना कहा, संभल कर, रास्ता खतरनाक है। ये कहकर बूढ़ा दोबारा चल पड़ा। मैं हैरत के झटके से संभला और डेविड के पास से गुजरता हुआ बूढ़े के पीछे जाने लगा। बादल नाखास्ता डेविड भी हमारे पीछे आया। वो सहम गया था या कोई और बात थी। इसके बाद उसने मुझसे या बूढ़े से कोई बात नहीं की, बल्कि हम में से किसी ने बात नहीं की। सफर खामोशी से तय हुआ और कोई 2 घंटे बाद हम वादी से बाहर आ चुके थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमने तेजी से सफर किया था, हालांकि चढ़ाई बहुत दुश्वार थी। निस्फ सदी पहले जब मैं इस रास्ते से गुजरा था तब ये इतना दुश्वार नहीं था। इस दौरान में उसकी हालत मजीद खराब हो गई थी। इतनी आसानी से सफर करने का मतलब था कि हमारी जिस्मानी हालत बहुत बेहतर हुई थी। जब हम ऊपर पहुंचे तो दिन निकल आया था और हमने गर्म लिबास पहना हुआ था। इसके बावजूद सर्दी से बुरा हाल था। दर्जा हरारत 10 दर्जे मनफी से नीचे ही गया था और इस सर्दी में बूढ़ा मामूली लिबास में सुकून से खड़ा था। उसने मुझसे कहा, रास्ता तुम्हें आता है, मौसम भी बेहतर होगा, बस चौथे और 5वें दिन मामूली तूफान आएंगे, तुम आराम से वापस पहुंच जाओगे। इसके बाद तुम उसे लेकर वापस आओगे। मैं कोशिश करूंगा। उसका इशारा यकीनन तुम्हारी तरफ था शहबाज मलिक। जरूर करो, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त कम रह गया है। बूढ़े ने कहा और फिर डेविड की तरफ देखा।
اس بار تم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم کامیاب رہو گے۔ جب تم اپنی دنیا میں پہنچ جاؤ گے تو تمہیں جسمانی سزا ملے گی، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش مت کرنا، وہ اپنے وقت پر خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈیوڈ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خشک ہونٹوں پر زبان پھر کر رہ گیا۔ بوڑھا اچانک مڑا اور نیچے جانے والے راستے سے پہلے موجود دراڑ میں غائب ہو گیا۔ ڈیوڈ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے عقب سے آواز دی، بیکار ہے، راستہ پھر نہیں ملے گا، واپس آ جاؤ۔ اس نے میری بات نظر انداز کی اور دراڑ میں غائب ہو گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اس نے اپنا تھیلا نیچے پھینکا اور اس پر بیٹھ گیا۔ وہ دبی زبان میں گالیاں بک رہا تھا۔ مجھے خیال آیا اور میں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں ویسا ہی ابلا ہوا گوشت بھرا ہوا تھا جیسا کہ برف والے بوڑھے نے ہمیں کھلایا تھا۔ یہ ہماری کل رسد تھی۔ میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ میرا خیال اب تمہاری تسلی ہو گئی ہے، چلتے ہیں۔ اس کی ذہنی حالت کسی قدر خراب تھی۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے دیکھا میں نے اس بوڑھے کو دھکا دیا لیکن میرا ہاتھ اسے چھو نہیں سکا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا ہاتھ اس کے جسم سے یوں گزر گیا جیسے اس کا جسم شفاف اور ہوا سے بنا ہو۔ دیکھا تھا میں نے، اور تم نیچے گرنے والے تھے۔ اس نے ایک بار پھر تمہاری زندگی بچا لی، لیکن تمہارے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آئے گی بھی نہیں۔ بات فطرت کی ہے، ہر آدمی اپنی فطرت پر چلتا ہے۔ میں نے اور اس نے اپنے تھیلے شانوں پر لاد لیے۔ ان دونوں تھیلوں میں تقریباً 10-10 کلو گرام گوشت تھا اور بوڑھے نے ٹھیک کہا تھا، یہ ہماری 10 دن کی خوراک کے لیے کافی تھا۔ میری گھڑی میں دن کے 11 بجے کا وقت اور سردیوں میں یہاں شاید 4 بجے سورج غروب ہو جاتا تھا۔ اس سے پہلے ہمیں جتنا ممکن ہو سفر کر لینا تھا۔ ہم فوراً روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹے چڑھائی کے باوجود ہم تازہ دم تھے۔ اس سارا دن ہم سفر کرتے رہے اور جب آسمان تاریک ہو گیا تو ایک ڈھلان کے ساتھ برف کھود کر ہم نے غار بنایا اور اس میں گھس کر لیٹ گئے۔ تقریباً جمع ہوا گوشت چبا کر اپنی بھوک کا مداوع کیا۔ سردی کی شدت سے تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا، تمہیں اندازہ ہے بوڑھے نے تم سے کیا کہا تھا؟ ہاں، اس نے کہا تھا میں ابھی اسے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں کامیاب رہوں گا۔ میں نے بے یقینی سے کہا، بوڑھے نے یہ کہا تھا؟ تو اس کی بات کا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ وہ بوڑھا میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ میں ڈیوڈ کی لاف گزاو سن رہا تھا اور مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوڑھا جو اتنی طاقتوں کا مالک ہے ڈیوڈ کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میرا خیال ہے اس نے وادی میں اترنے کے بارے میں کہا تھا۔ نہیں، اس نے اس بارے میں نہیں کہا تھا، اس نے اپنے مرنے کے بارے میں کہا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس وادی میں ہی اتر سکوں گا۔ ڈیوڈ کا لہجہ عجیب سا ہو گیا۔ غار کے سوراخ سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ بس لگتا ہے، ہم جیسے لوگوں کی چھٹی ہی تیز ہوتی ہے۔ جب تمہیں لگتا ہے کہ تم وادی میں نہیں اتر سکو گے تو تم اس کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ میں کوشش کا قائل ہوں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ میں عملی آدمی ہوں۔ مجھے عملی سے زیادہ وہ ضدی اور انا پرست شخص لگا تھا جو اپنی ضد بہر صورت پوری کر کے رہتا ہے۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی۔ رات کسی وقت ہمیں نیند آ گئی۔ اگلے 3 دن ہم آرام سے سفر کرتے رہے۔ سردی کی شدت سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ برف جم کر سخت ہو گئی تھی اور اس پر سفر کرنا آسان تھا۔ موسم صاف رہا اور صرف 2 دن معمولی سا برفانی طوفان آیا جس کی پیشن گوئی بوڑھے نے پہلے ہی کر دی تھی۔ سفر کے 9ویں دن ہم ہمالیہ کی برفانی پٹی سے نکل آئے اور مزید 1 دن کے سفر کے بعد ہم پہلی انسانی بستی تک پہنچے۔ اس وقت ہماری خوراک تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ اگر ایک دن ہمیں مزید کوئی آبادی نہ ملتی تو ہم فاقہ کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس سفر کے دوران اگرچہ ہم ساتھ رہے اور بعض مشکلات سے بھی ایک ساتھ گزرے، لیکن یقین کرو ہمارے اندر موجود فاصلے میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے ڈیوڈ سے ویسی نفرت محسوس ہو رہی تھی اور مجھے یقین ہے کچھ ایسے احساسات اس کے دل میں بھی میرے لیے موجود ہوں گے۔ یہ گاؤں ایک شرپا قبیلہ تھا۔ انہوں نے ہماری بہت خدمت اور مدد کی۔ ہم 2 دن ان کے مہمان رہے، پھر انہوں نے گھوڑوں اور ایک گائیڈ کے ساتھ ہمیں روانہ کیا۔ پہلی شہری آبادی آتی ڈیوڈ ہم سے الگ ہو گیا اور میں نے رانا ویاس کو کال کی۔ اس کے آدمی جو ہمالیہ کے پاس میری پارٹی کا انتظار کر رہے تھے وہ آئے اور مجھے رانا ویاس کے پاس لے گئے، کیونکہ ہم اس جگہ نہیں آئے تھے جہاں سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ رانا کے پاس پہنچ کر مجھے تم سب کے بارے میں پتا چلا کہ تم چلے گئے ہو۔ رانا ویاس تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار اسے تمہارے بارے میں ذرا تاخیر سے علم ہوتا، اور اس دوران میں یہ بات بھی کھل گئی کہ بھارتی حکومت کو مطلوب تم اور تمہارے ساتھی رانا ویاس کے پاس رہے تھے۔ اس پر انکوائری شروع ہو گئی۔ اوہ، پھر تو وہ خاصی مشکل میں پڑ گئے ہوں گے۔ نہیں، وہ سیاستدان ہے اور پھر حکومت میں بھی شامل ہے، اس لیے اس کا بال بھی باقی نہیں ہوا۔ ویسے بھی بنگال کی حکومت سے دلی والے بھی دبتے ہیں، اس لیے جب تک میری واپسی ہوتی رانا ویاس معاملے کو دبا چکا تھا۔ اب یوں سمجھ لو کہ بھارتی سرکار کے پاس تمہاری فائل تو ہے لیکن اوپن نہیں ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ ان قبائلیوں کے بارے میں حقائق سامنے آ رہے ہیں جن کو بھارتی سرکار نے صرف ہیرو کی کان پر قبضے کے لیے ان کے علاقے سے نکال دیا۔
اور ان میں سے بہت ساروں کو فوج سے مروا دیا، اس لیے تو معاملے کو دبانے میں عافیت سمجھی گئی۔ ان سارے واقعات کا چشمدید گواہ میں ہوں۔ بھارتی فوج جدید ترین ہتھیاروں اور فضائی قوت کی مدد سے ان نہتے اور معصوم قبائلیوں کے خلاف کارروائی کری تھی۔ مارے جانے والے ہزاروں افراد میں بہت بڑی تعداد میں عورتیں، بچے اور بوڑھے تھے۔ مارے جانے والے بیچارے نچلی ذات کے لوگ تھے، اس لیے ان کی کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ راجا نے سر ہلایا۔ مجھے خیال آیا برف والے بوڑھے نے ڈیوڈ شاہ کی حرکت پر اسے عتاب کی نوید سنائی تھی، اور ایمن نے مجھے بتایا تھا کہ ڈیوڈ شاہ کے ہاتھ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ راجا صاحب، پچھلے دنوں ڈیوڈ شاہ کا ایک ہاتھ کونی تک آپلوں سے بھر گیا تھا، لیکن جب وہ مجھے ملا تو بالکل ٹھیک تھا۔ کہیں اسی برف والے بوڑھے کو دھکا دینے کی سزا تو نہیں تھی؟ شاید اس نے اسی ہاتھ سے بوڑھے کو نیچے دھکا دینے کی کوشش کی تھی۔ شاید۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ سزا کچھ وقت کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گی، ڈیوڈ اس کا علاج کرانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا اور اب اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ خاصا وقت ہو گیا تھا اور پھر راجا عمر دراز کی دوائی اور نیند کا وقت آ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے مشورہ دیا، راجا صاحب اب آپ آرام کریں۔ شہباز، تم نے جواب نہیں دیا۔ راجا صاحب، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھنا ہوگا۔ مونا، سفیر اور وسیم دبئی سے آ گئے ہیں، مرشد ایک بار پھر ہمارے در پر ہے، اور میں اسے فری ہینڈ نہیں دے سکتا کہ وہ میرے پیاروں اور میرے گھر والوں کے خلاف جو چاہے کرے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ذرا سی بھی گنجائش نکلی تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلوں گا، لیکن ابھی میں آپ کو کوئی واضح جواب نہیں دے سکتا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں بیٹے، تم جو کہتے ہو وہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا اور دعا کروں گا کہ خدا تمہارے تمام مسائل حل کر دے۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے راجا صاحب۔ آپ کا عملی تعاون تو مجھے ویسے میسر ہے۔ ریاست سے باہر میرے تمام امور کا نگران اب عبداللہ ہے، اور میں نے اسے مکمل آزادی دے رکھی ہے کہ وہ تمہارا ساتھ جس طرح چاہے دے۔ میں جانتا ہوں وہ تمہارا جانثار ہے، لیکن میری ملازمت کی وجہ سے کہیں کہیں مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب تم اسے جس طرح چاہے کام لے سکتے ہو۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور عبداللہ واقعی میرا مخلص ساتھی ہے، میں اسے وسیم یا بیتو سے کم نہیں سمجھتا۔ اس وقت بھی میری ساتھی خواتین عبداللہ والی کوٹھی میں ہیں۔ راجہ کچھ سوچ رہا تھا۔ مرشد اس وقت جس عامر کے بل پر اکڑ رہا ہے اس کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، اور نئی حکومت آتے ہی وہ اپنی اوقات پر آ جائے گا۔ میرا مشورہ ہے اس وقت تک اس سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس سے کبھی الجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بات اب میرے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آ چکی ہے، اس لیے میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ گھٹیا قسم کا شخص ہے، وہ ان دنوں فرعون بنا ہوا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے ڈیوڈ شاہ کی ضمانت کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ اسی قسم کا آدمی ہے وہ، اور جب اسے ڈیوڈ کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ اس کے قدموں میں لوٹنے سے گریز نہیں کرے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈیوڈ اسے معاف کر دے گا؟ اگر ڈیوڈ کا مفاد اس میں ہوگا تو وہ اسے ضرور معاف کر دے گا، ورنہ اسے دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنا دے گا۔ وہ بھی مرشد سے کچھ خاص مختلف نہیں ہے، بنتا ہے صرف۔ میں راجہ کے تجزیے سے متفق تھا۔ مرشد اور ڈیوڈ شاہ میں فرق صرف تحمل کا تھا، ورنہ ڈیوڈ اندر سے مرشد سے کچھ خاص مختلف نہیں تھا۔ میں کچھ دیر راجہ سے بات کرتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ باہر حکیم قادس اور نومر خاتمہ منتظر تھے۔ حکیم نے اتنی دیر کرنے پر مجھے گھورا اور کمرے میں چلا گیا۔ خادمہ مسکرائی اور اشارے سے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس کے نقوش کسی قدر چینی تھے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ وہ بہت دلکش اور تر و تازہ حسن کی مالک تھی۔ وہ یقیناً مجھے مہمان خانے کی طرف لے جا رہی تھی۔ راجہ کے محل کا پروٹوکول تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب باہر کا کوئی فرد، چاہے وہ میرے جیسا قریبی آدمی کیوں نہ ہو، اکیلے محل میں نقل و حرکت نہیں کر سکتا تھا، خاص طور سے اس حصے میں جہاں راجہ کی رہائش تھی۔ پہلے جگہ مہمان خانے سے ملی ہوئی تھی، لیکن اب اسے بند کر دیا گیا تھا، اور محل میں آمد و رفت ایک سرنگ سے ممکن تھی جس پر ہمہ وقت پہرا رہتا تھا۔ پہرے دار نے خادمہ کی طرف دیکھا تو اس نے شاید اسے بیگ کی طرح کو اشارہ کیا۔ اس نے بنا کسی مزاحمت کے ہمیں جانے دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی صرف خادمہ نہیں تھی، بلکہ اسے کچھ اور بھی اختیارات حاصل تھے، اور وہ محرم راز بھی تھی۔ اب مجھے خیال آیا کہ وہ اتنی کم سن بھی نہ تھی جتنی اپنے نازک ہاتھ پاؤں اور معصومانہ نقوش سے لگتی تھی۔ مہمان خانے میں داخل ہونے کے بعد میں خود اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، اور میرا خیال تھا کہ وہ واپس چلی جائے گی، لیکن وہ میرے ساتھ رہی، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی پیچھے ہی آ گئی۔ میں نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نشیلے انداز میں مسکرائی اور صاف اردو میں بولی، میں آپ کی خاتمہ ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ میں دنگ رہ گیا۔ راجہ عمر دراز ایک ذرا مختلف قسم کا شخص تھا۔ میرا خیال تھا اس کی جاگیر اس قسم کی لعنتوں سے پاک ہوگی جو ہمارے جاگیر طبقے میں عام پائی جاتی ہیں، اور ان میں ایک وہ کنیزیں بھی ہیں جو نہ صرف جاگیرداروں اور ان کے اہل خانہ کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں بلکہ ان کے مہمانوں کی دل بستگی کا سامان بھی کرتی ہیں۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ راجہ کے محل میں بھی اس قسم کی خاتمہ پائی جاتی ہوں گی۔
میں نے غور سے اسے دیکھا تو وہ نہ جانے کیا سمجھی. اس نے اپنی بھاری چادر اتار دی. اس کے نیچے اس نے مقامی درس کا لیکن بہت ہلکا سا اور چست لباس پہن رکھا تھا. تم میری کیا خدمت کر سکتی ہو؟ جو آپ چاہیں. میں آپ کے پاؤں جسم دبا سکتی ہوں, مالش کر سکتی ہوں. میں مالش بہت اچھی کرتی ہوں. اور جو آپ کہیں. مجھے ایسی کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. میں بستر کے کنارے بیٹھ کر جوتوں کے فیتے کھولنے لگا تو وہ جلدی سے آگے آئی اور خود فیتے کھولنے لگی. اس کی ضرورت نہیں ہے, اب تم جا سکتی ہو. لیکن اس نے میری بات نہ سنی. اس کے بجائے اس نے فیتے کھولے اور پھر جوتے اتارے, موزے اتارے اور پھر اپنی نرم و نازک انگلیوں سے میرے پیر سرانے لگی. میں نے اسے کسی قدر سختی سے منع کرنا چاہا لیکن اس کی انگلیوں نے ایسا سرور دیا کہ میں رک گیا. وہ نہایت مہارت سے انگلیاں اور پیر دبا اور سہلا رہی تھی. اس کی انگلیوں سے جیسے خفیف سی برقی رو نکل رہی تھی. پھر اس کے ہاتھ پنڈلیوں کی طرف بڑھے تو میں چونک گیا. بس اتنا کافی ہے, اب تم جاؤ. کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ اچھی ہو, لیکن میں اچھی چیزوں کو دور سے دیکھنے کا قائل ہوں. میں نے پاؤں سمیٹ لیا تو وہ کھڑی ہو گئی. ایک بات بتاؤ, کیا تمہیں راجا صاحب یا بیگ صاحب کی طرف سے کوئی حکم ملا ہے؟ نہیں جناب, میں خود آپ کے پاس آئی ہوں. اس سے پہلے تم محل میں آنے والے کتنے مہمانوں کی خدمت میں اس طرح آ چکی ہو. آپ غلط سمجھ رہے ہیں, میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. آپ مجھے اچھے لگے اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں. مجھے اس کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا. کوئی بھی شریف لڑکی یا عورت کسی غیر مرد کے کمرے میں رات کے اس وقت آ کر ہر طرح کی خدمت کی پیشکش نہیں کرتی. اور نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ جنس کے معاملے میں وہ ناتجربے کار نہیں ہے. بہرحال مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. میں اسے نظر انداز کر کے بستر پر لیٹ گیا اور ہلکا کمبل سینے تک اوڑھ لیا. باہر شدید سردی تھی لیکن اندر اس کا اثر نہ ہونے کے برابر تھا. وہ کچھ دیر کھڑی رہی, پھر ایک جھٹکے سے اس نے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی. البتہ دروازہ اس نے بے آواز بند کیا تھا. ملازمہ کے جانے کے بعد میں کسی قدر بے چینی محسوس کر رہا تھا. اسے نظر انداز کر کے میں سونے کی کوشش کرنے لگا. کچھ دیر بعد میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا تھا, لیکن رات کسی وقت اچانک میری آنکھ کھل گئی. بیدار ہوتے میری چھٹی حص نے بتایا کہ میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں. میری آنکھیں بند تھی. میں نے خفیف سے جھری کر کے دیکھا تو دم بخود رہ گیا. کمرے میں خادمہ موجود تھی اور وہ اس حال میں تھی کہ اس کے جسم پر لباس کے نام پر ایک تار تک نہ تھا اور اس کا شفاف چاندنی جیسا جسم جگہ جگہ کھروچوں اور لہو کی سرخی سے سجا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی وحشت اور درندگی کا شکار ہو کر میرے کمرے میں آئی ہو. اس کے چہرے پر بھی وحشت تھی. وہ دونوں ہاتھ پشت پر رکھے اور تن کر کھڑی تھی. اس کا یہ پوز نہایت قاتلانہ تھا, لیکن فی الحال وہ کسی مشکل میں گرفتار نظر آ رہی تھی. میں اٹھنے کا سوچ رہا تھا کہ اس کا اپنی پشت پر موجود بایاں ہاتھ سامنے آیا اور میں اس پہ وہ خنجر دیکھ کر چونک گیا جو میرے کمرے میں ایک طرف آرائش کے طور پر لگا تھا. یہ یقیناً قدیم نوادر تھا اور اس وقت خادمہ کے ہاتھ میں تھا. اس نے پاس آ کر ہاتھ بڑھا کر میرے سینے سے کمبل ہٹا دیا. اس کے قاتلانہ عزائم پہلے سے اس کے چہرے پر نظر آ رہے تھے, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے. اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور اتنی تیزی سے میرے سینے پر وار کیا کہ میں بمشکل ہی بر وقت اس کا ہاتھ روک سکا تھا. سیکنڈ کے 10ویں حصے کی تاخیر میری ساری خوش فہمی ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا باعث بن سکتی تھی. میں جو اسے اناڑی اور کمزور جان کر رہا تھا, جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھاما وہ کسی شیرنی کی طرح گھرائی. اس کے جسم نے بل کھایا. اس حرکت کی وجہ اس وقت میری سمجھ میں آئی جب دوسرا ہاتھ جو بدستور پشت پر تھا اچانک گھوم کر سامنے آیا اور اس میں دبے خنجر کی نوک میری گردن کی طرف لپک رہی تھی. میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا کیونکہ اس وار کے پیچھے اس کا وزن بھی تھا اور یہ وزن اچھا خاصا تھا. اگر میں ایک ہاتھ چھوڑتا تو وہ خنجر میرے سینے میں نہ اتارتی تب بھی مجھے زخمی کر سکتی تھی. اگر میں اس کا دوسرا ہاتھ نہ روکتا تو لازمی مارا جاتا کیونکہ سینے کی نسبت گردن پر کیا جانے والا وار زیادہ مہلک ہوتا ہے. اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا. میں اسے لے کر بائیں طرف گھوما. وہ میرے دائیں طرف تھی اور میں نے اسے بائیں طرف اچھالنے کی کوشش کی, لیکن اس نے میری حرکت بھانپ لی اور اپنا وزن یکدم مجھ پر گرا دیا. اس کی کوشش تھی کہ مجھ سے اتنی پاس رہے کہ خنجر سے مجھے نقصان پہنچا سکے, اور میری کوشش تھی کہ میں اس سے اتنا دور رہوں کہ وہ خنجر سے کوئی مہلک وار نہ کر سکے. میری حرکت کی وجہ سے ہم دونوں جزوی طور پر کامیاب رہے. میں اسے دور کرنے میں کامیاب رہا اور اس نے دائیں ہاتھ والا خنجر میرے بائیں بازو پہ دے مارا. میں نے بمشکل وار بچایا اور تڑپ کر اسے دور اچھال دیا. یہ کام یوں آسان ہوا کہ وہ مجھ پر سوار تھی. وہ اچھلی اور بستر سے نیچے جا گری. اس کی گرتی میں تیزی سے حرکت میں آیا. میں اپنی طرف سے بستر سے نیچے اترا. اس دوران میں وہ دوبارہ کھڑی ہو کر میری طرف جھپٹی تھی. اس کا انداز نہایت وحشیانہ اور ڈرانے والا تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی حسین اور معصوم نظر آنے والی لڑکی ہے جسے دیکھ کر کسی مرد کے دل کی دھڑکن تو تیز ہو سکتی تھی, لیکن اسے دیکھ کر موت کا خیال نہیں آتا تھا. اس وقت وہ سراپا موت بنی تھی اور میرے ذہن میں اگر کہیں اس کی جسمانی دلکشی کا خیال تھا تو وہ اب غائب ہو چکا تھا. میں اب اسے نمٹنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا. جیسے ہی وہ پاس آئی اور اس نے مہارت سے خنجر لہرا کر مجھے زخمی کرنے کی کوشش کی, میں یکدم سلپ ہوا اور پاؤں اس کے پیروں پہ دے مارا.
وہ لڑکھڑا کر بری طرح گری. اس کا ایک خنجر خود اس کی ران میں اتر گیا. زخم زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن اس کے لیے بہت تھا. میں نے عقب سے لات مار کر دوسرے ہاتھ کا خنجر اڑا دیا. اپنا ہی خون دیکھ کر اس کی وحشت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی. وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی. شاید اس کی چیخ باہر پہنچی تھی کیونکہ فوراً ہی دھڑام سے دروازہ کھلا اور مجھے ایک اجنبی مرد نظر آیا. اس نے محل کے محافظوں والا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں خود کا رائفل تھی. پہلے میں سمجھا کہ وہ میری مدد کے لیے آیا ہے. میں فرش سے اٹھنے ہی والا تھا کہ میں نے رائفل کا رخ اپنی طرف ہوتے دیکھا. میں دوبارہ فرش پر گرا. اس سے پہلے کہ وہ رائفل کا رخ میری طرف کرتا میں نے خادمہ کو عقب سے پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لیا اور اس کی ران میں اترا خنجر کھینچ کر اس کی گردن سے لگا دیا. زخم کھا کر اس کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی. میں نے اونچی آواز میں چلا کر کہا, خبردار, اگر گولی چلائی تو پہلے یہ مرے گی. خادمہ نے بھی چلا کر مقامی زبان میں کچھ کہا تو محافظ تذبذب میں نظر آنے لگا. خادمہ نے یقیناً اس سے جان بچانے کو کہا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ تھا. وہ مسلسل کچھ کہہ رہی تھی. یہ زبان میری سمجھ سے باہر تھی, اس لیے میں نے اس کا منہ دبا دیا اور محافظ سے کہا, تم اردو یا پشتو سمجھتے ہو؟ یہ جملہ میں نے باری باری اردو اور پشتو میں کہا. اس نے سر ہلایا اور پشتو میں بولا, اسے چھوڑ دو, تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بکواس, میں سو رہا تھا. اس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور تم اس کے ساتھ ہو. میں نے خنجر خادمہ کی گردن میں ذرا سا چبویا تو خون نکل آیا. وہ تڑپی لیکن میری گرفت سے نہیں نکل سکتی تھی. منہ دبا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی. فوراً محل کے دوسرے محافظ اور بیگ کو بلاؤ. محافظ کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں ہو گئے. خادمہ اس کے لیے اہم تھی لیکن اس کی اپنی ذات اس کے لیے اہم تر تھی. اگر وہ اسے بچانے کے چکر میں پڑتا تو خود مارا جاتا. وقت بھی نہیں تھا کیونکہ یہاں ہونے والے شور ہنگامے کی آوازیں کہیں اور بھی سنی جا سکتی تھی. دوسرے محافظ آ جاتے تو وہ پکڑا جاتا. اس لیے اس نے اچانک فیصلہ کیا اور رائفل کا رخ ہماری طرف کر دیا. میرے ساتھ ساتھ وہ خادمہ کو بھی قتل کرنے جا رہا تھا. میں غور سے اسے دیکھ رہا تھا, اس لیے جیسی وہ حرکت میں آیا اس سے پہلے میں حرکت میں آ گیا اور میں نے خادمہ کو اس کی طرف اچھال دیا. ساتھ ہی میں رول ہوا اور اس جگہ سے ہٹ گیا جہاں ایک لمحہ پہلے تھا. محافظ نے, جسے اب قاتل کہنا زیادہ بہتر تھا, برسٹ مارا تو خادمہ تو ہوا میں چھلنی ہو گئی تھی. وہ زمین پر گری تو لاش کے سوا کچھ نہیں تھی. کچھ گولیاں اس سے بچ کر قالین پر اس جگہ لگی جہاں ایک لمحہ پہلے میں تھا. لاش نے ایک لمحے کو قاتل کی توجہ اپنی طرف کرائی تھی اور میں نے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے خنجر کھینچ مارا. لیکن میں ماہر خنجر باز نہیں تھا جو میرا خنجر سیدھا اس کی گردن یا سینے میں جا اترتا. خنجر دستے کی طرف سے اس کے شانے سے ٹکرایا اور نیچے گر گیا. ظاہر سے کچھ نہیں ہوا تھا لیکن وہ خنجر سے بچنے کے لیے غیر شعوری طور پر جھکا اور اس کی توجہ چند لمحے کو میری طرف سے ہٹ گئی. میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس بار دیوار کے ساتھ لگے ریک سے پتھر کا ایک بھاری شوپیس اٹھا کر اسے دے مارا. وہ اس کے سینے پر لگا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گیا تھا. میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے اس کی طرف چھلانگ لگائی اور بروقت رائفل کی نال تھامتے ہوئے اس کے اوپر جا گرا. نال کا رخ اوپر کی طرف تھا. اس نے ٹریگر دبا دیا. برسٹ چلا تو میری ہتھیلی میں جیسے آگ لگ گئی کیونکہ فائر سے نال دہکنے لگتی ہے. لیکن میں نے نال نہیں چھوڑی کیونکہ وہ نیچے سے اسے گھما کر میری طرف کرنے کی انتہائی کوشش کرا تھا. میں نے سرک کر ذرا جگہ بنائی اور سر کی ٹکر اس کے منہ پہ رسید کی. اس نے بلبلا کے کچھ کہا. دوسری ٹکر نے اس کے گسبل نکال دیے اور تیسری ٹکر نے اسے عارضی طور پر بے ہوش کر دیا. میں نے ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹ کر پہلے رائفل اس کے قبضے سے لی اور پھر اس کی تلاشی لی. اس کے پاس سوائے ایک اور میگزین کے کچھ نہیں تھا. یہ جدید ترین AK-74 رائفل تھی. میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور پھر خادمہ کو دیکھا. اسے سینے اور پیٹ میں کم سے کم 20 درجن گولیاں لگی تھی اور وہ فوراً ہی مر گئی تھی. میری سمجھ میں گورکھ دھندا نہیں آیا. وہ اس حالت میں میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی جبکہ اس کا لباس اس کے جسم پر نہیں تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی درندگی کا شکار ہوئی ہو. پھر اس نے جس انتقامی انداز سے مجھے مارنے کی کوشش کی اس سے مجھے لگا کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے. یہ گارڈ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور بلاخر یہ اسی کے ہاتھوں ماری گئی. اچانک میں چونکا اور اٹھ کر جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر لیا کیونکہ مجھے باہر سے کچھ افراد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ لوگ اس منظر کو دیکھیں. دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے پوچھا, شہباز صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہاں کچھ مسئلہ ہوا ہے. کوئی فوری طور پر بیگ صاحب کو بلائے. ان کو اطلاع کر دی ہے, وہ آ رہے ہیں. بولنے والے نے کہا اور پھر کچھ توقف کے بعد بولا, آپ دروازہ کھولیں گے جناب؟ نہیں, جب تک بیگ صاحب نہیں آ جاتے میں دروازہ نہیں کھولوں گا اور کوئی دروازے کے پاس نہ آئے, سب پیچھے ہٹ جائیں. میں نے سخت لہجے میں کہا. اس گفتگو کے دوران میں کمرے کا جائزہ بھی لے رہا تھا اور یہ انکشاف ہو کہ خادمہ کے پھٹے اور تقریباً چیتھڑا ہو جانے والے کپڑے کمرے میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے. اب سین کچھ ایسا بن رہا تھا کہ رات میں نے خادمہ کو زبردستی کا نشانہ بنایا. جب میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو اسے کمرے میں دیوار پر لگے خنجر اتار کر اس سے قتل کر دیا. کیونکہ میرے پاس موقع تھا اس لیے میں نے کسی قدر ہچکچاہٹ کے بعد خادمہ کا مخصوص انداز میں جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ زیادتی کا شکار ہوئی تھی. یہ کام اس کی مرضی سے ہوا یا مرضی کے بغیر لیکن ہوا ضرور تھا. میں نے بستر کی چادر کھینچ کر اس کے اوریاں جسم پر ڈال دی.
البتہ کمرے کی مزید کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا، حتیٰ کہ خادمہ کے کپڑے بھی وہیں پڑے رہنے دی جہاں وہ پڑے تھے۔ کوئی 10 منٹ بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور مجھے بیگ کی آواز آئی۔ میں بیگ ہوں، دروازہ کھولیے۔ بیگ صاحب، کیا آپ کے ساتھ دوسرے محافظ بھی ہیں؟ ہاں موجود ہیں، آپ دروازہ کھولیں۔ فائرنگ کی آواز راجہ صاحب نے بھی سنی ہے، وہ اس بارے میں فکر مند ہے۔ میں نے رائفل ایک طرف رکھ کر دروازہ ذرا سا کھولا۔ بیگ صاحب، ان لوگوں سے کہیں یہاں سے چلے جائیں اور صرف آپ اندر آئیں۔ بیگ نے مڑ کر وہاں موجود 4-5 محافظوں سے کچھ کہا اور وہ چلے گئے۔ بیگ اندر آئے تو میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے چادر تلے خادمہ کی لاش اور بے ہوش گارڈ کو دیکھ لیا تھا جو اب ہوش میں آ گیا تھا اور کلبلا رہا تھا۔ بیگ نے خادمہ کے پھٹے کپڑے بھی دیکھ لیے تھے۔ یہ سب کیا شہباز صاحب؟ سچی بات تو یہ کہ میں سب کچھ سمجھ نہیں سکا، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ لڑکی اور اس کا ساتھی مجھے ہر صورت ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کوشش میں لڑکی ماری گئی اور گارڈ کو میں نے قابو کر لیا ہے۔ اب یہ آپ کو ساری کہانی سنائے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہوا کیا ہے؟ میں نے بیگ کو بتایا کہ کس طرح میری آنکھ کھلی اور خادمہ کس حالت میں یہاں موجود تھی، اور پھر اس نے سوتا سمجھ کر مجھے خنجروں سے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہی۔ میں نے اسے ساری بات سنا دی۔ بیگ غور سے سن رہا تھا اور گفتگو کے دوران اس نے چادر اٹھا کر خاتمہ کی لاش کا معائنہ بھی کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے بات مکمل کی وہ حرکت میں آ گیا۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے تقریباً ہوش میں جانے والے گارڈ کی طرف اشارہ کیا تو بیگ نے اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی اور اسے گارڈ کی ناک سے لگا دیا۔ اس نے جھٹکا لیا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ میں وہ چیز نہ دیکھ سکا کیونکہ بیگ نے نہایت پھرتی سے اسے واپس جیب میں رکھ لیا تھا۔ اس نے پھر میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لا کر کمرہ بند کر دیا۔ اس نے ایک محافظ کو طلب کیا اور اسے مقامی زبان میں حکم دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر راجہ صاحب والے محل کی طرف روانہ ہو گیا اور سرنگ سے گزار کر وہ مجھے کمرے میں لائے جو خواب کا لگ رہا تھا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں اس دوران میں معاملے کو دیکھتا ہوں۔ بیگ صاحب، مہربانی فرما کر مجھے جلد از جلد آگاہ کرے کہ چکر کیا ہے۔ اگر میں کوئی عام آدمی ہوتا تو اس وقت کمرے میں میری لاش پڑی ہوتی۔ آخر اس لڑکی نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ اطمینان رکھیے، میں جلد از جلد آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پہلے مجھے تو معاملات کو سمجھنے کا موقع دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اعصاب زدہ ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، آپ جا کر دیکھیں کہ یہ چکر کیا ہے۔ بیگ چلے گا تو میں اندر سے دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ مہمان خانے میں سوتے وقت میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ہر قسم کی خدمت کی آفر کرنے والی آدھی رات کے بعد اس حالت میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گی۔ آخر اس کی مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں پہلی بار اس سے ملا تھا اور مجھے یاد نہیں کہ اس علاقے میں فتح خان کے علاوہ بھی کوئی میرے خون کا پیاسا موجود تھا۔ اس واقعے نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا اور مجھے دوبارہ وہ مشکل ہی نیند آئی تھی۔ اگلی بار آنکھ کھلی تو دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بیگ تھا۔ اس کا حلیہ اور آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ رات بھر جاگتا رہا ہے۔ اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ شہباز صاحب، جلدی سے تیار ہو کر آ جائیے۔ 1 منٹ، میں منہ دھو لوں۔ میں اندر آ گیا۔ واش روم یہاں بھی ساتھ تھا۔ میں نے گرم پانی سے منہ ہاتھ دھویا، بالوں میں کنگھی کی اور جوتے پہن کر بیگ کے پاس آ گیا۔ میں تیار ہوں۔ بیگ مجھے لے کر روانہ ہوا اور کچھ دیر بعد ہم محل کے اس تہخانے میں تھے جو شاید راجا نے خاص کاموں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اس میں ایک کام اس کے مجرموں کو قید رکھنا یا ان کو سزا دینا بھی تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا جب بیگ مجھے قید خانے والے حصے میں لایا۔ وہاں ایک چھوٹے سے سرد، تاریک اور خوفناک نظر آنے والے کمرے میں وہ گارڈ زنجیروں سے ہاتھوں کے بل لٹکا ہوا تھا جس نے خادمہ کو ہلاک کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کڑوں سے بندھے تھے اور وہ تقریباً فضا میں جھول رہا تھا۔ مجھے یہ کمرہ یاد تھا کیونکہ یہیں میں ایک بار تعذیب سے گزر چکا تھا جب راجا کے جلاد نے میری پشت کی کھال اتار دی تھی، اور اگر حکیم قادس جیسا باکمال طبیب نہ ہوتا تو آج بھی میری پشت کی کھال توڑی مڑی اور خستہ حال ہوتی۔ اس وقت وہاں دیو قام میں جلاد موجود تھا اور یہ وہ جلاد نہیں تھا جس نے میری کھال اتاری تھی۔ گارڈ کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ اذیت کے دور سے گزر چکا ہے۔ بیگ نے جلاد سے مقامی زبان میں کچھ پوچھا اور جواب میں اس نے ایک طرف رکھی بالٹی سے مگا بھر کر پانی گارڈ کی پشت پر اچھال دیا۔ وہ ذبح کیے جانے والے بکرے کی طرح ڈکرانے لگا، پھر وہ سسک سسک کر کچھ کہنے لگا۔ زبان مقامی تھی اس لیے میری سمجھ سے باہر تھی۔ بیگ اس سے سوالات بھی کرتا جا رہا تھا اور وہ جواب دے رہا تھا۔ بیگ کا انٹرویو کو 20 منٹ جاری رہا اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ ساری باتیں ایک چھوٹے سے ریکارڈر میں ریکارڈ کرتا جا رہا تھا۔ انٹرویو ختم کر کے بیگ نے جلاد کو کچھ ہدایت دی تو وہ مایوس نظر آنے لگا۔ شاید بیگ نے گارڈ پر مزید تشدد سے اس کو روک دیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، آئیے جناب میرے ساتھ، میں راجہ صاحب کو رپورٹ دینے جا رہا ہوں، آپ بھی سن لیجیے گا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی ہدایت راجہ عمر دراز نے دی ہوگی، ورنہ بیگ کو بلا وجہ رازداری کا مرض لاحق تھا اور وہ کبھی راجہ عمر دراز کو میرے سامنے رپورٹ نہ دیتا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک بڑی نشستگاہ میں راجہ کے سامنے تھے۔ اس نے مجھ سے حال احوال دریافت کیا اور میں نے اس کی مزاج پرسی کی۔ ویسے وہ کل کے مقابلے میں کہیں بہتر نظر آ رہا تھا، ورنہ اپنی خوابگاہ کے بجائے یہاں نہ ہوتا۔
بیگ نے اس کا اشارہ پاتے کہنا شروع کیا، راجہ صاحب، کل رات والے واقعے کے بارے میں پکڑے جانے والے گارڈ نے انکشاف کیا ہے کہ روزمینہ شہباز صاحب سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں اور راجہ دونوں چونک گئے۔ میں نے پوچھا، کس بات کا انتقام؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، محل کی خادمہ کو فتح خان نے جھوٹ بول کر اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور اسے باور کرایا تھا کہ اس کے باپ کو اصل میں راجہ صاحب نے ذاتی انتقام کے لیے مروایا ہے۔ اس نے فتح خان کے ساتھ مل کر سازش کی اور اس وجہ سے محل میں بہت تباہی پھیلی تھی، کئی لوگ مارے گئے تھے۔ ان کے قصاص میں اس خادمہ کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ روزمینہ اسی خادمہ گلزمین کی چھوٹی بہن ہے۔ اس نے اپنی خالہ کے گھر پرورش پائی اور اس لیے جب یہ یہاں ملازمت کے لیے آئی تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ گلزمین کی بہن ہے اور اسے محل میں ملازمہ رکھ لیا گیا۔ یہ انتظار میں تھی کہ شہباز صاحب آئیں تو یہ اپنا انتقام لے سکے، کیونکہ وہ اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار ان کو سمجھتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ ایک تو یہ لوگ نہ جانے کیوں مجھے مختلف باتوں اور واقعات کا ذمہ دار سمجھ لیتے ہیں۔ بیگ نے اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے منصوبہ پہلے ہی بنا لیا تھا اور اس گارڈ کو ساتھ ملا لیا تھا۔ اس نے بخت خان کو چارہ ڈالا کہ وہ شہباز صاحب سے انتقام لینے کے بعد اس سے شادی کر لے گی۔ اس نے شہباز سے انتقام لینا تھا تو اس کے لیے اتنا پیچیدہ طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ راجہ نے پوچھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ڈرامہ تیار کیا۔ اگر وہ شہباز صاحب کو مارنے میں کامیاب ہو جاتی تو ان پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگاتی، اور آپ جانتے ہیں ہمارے قانون میں عورت اپنی عزت کے مجرم کو قتل کر سکتی ہے، اسے کوئی سزا نہیں ہوتی، اس طرح وہ بچ جاتی۔ لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو بیگ نے سرے لایا۔ گارڈ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ روزمینہ کے مجبور کرنے پر اس نے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ آپ کا مبینہ جرم سنگین کیا جا سکے۔ لیکن آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کی بروقت آنکھ کھل گئی، ورنہ آپ روزمینہ کی بات مان کر مجھے مجرم سمجھتے رہتے۔ نہیں، وہ بے وقوف عورت تھی جو سمجھتی تھی کہ ہمیں الو بنا لے گی۔ اس کا طبی معائنہ ہوتا اور آپ کا بھی ہوتا تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا۔ انتقام نے اسے اندھا کر دیا تھا اور وہ شاید اپنی جان کی قیمت پر بھی آپ کو مارنے کی کوشش کرتی۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں محفوظ رکھا، راجہ نے کہا۔ ایک طرف سے کھڑکی کا پردہ سرکا ہوا تھا اور شیشے کے باہر صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، اس سے پہلے کہ یہاں کوئی مزید ہنگامہ ہو مجھے یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ بالکل جناب، بیگ نے میری تائید کی۔ نہ جانے محل کے ملازموں اور محافظوں میں کوئی اور بھی روزمینہ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ ابھی تمام ملازمین اور محافظوں کی چھان بین کرنا ہوگی۔ کچھ دیر میں ہم ناشتے کی میز پر تھے جہاں ناشتے کے لیے مخصوص بہترین لوازمات موجود تھے۔ رات والے واقعے کا اثر زائل ہونے کے بعد میں معمول پر آ گیا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے دل کھول کر تمام چیزوں سے استفادہ کیا۔ آخر میں خاص برانڈ کی گرین ٹی نے ناشتے کا مزہ دوبارہ کر دیا۔ بیگ حسب معمول دستبستہ موجود تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ گارڈ کے ساتھ کیا ہوگا تو اس نے بتایا اسے زنا کے جرم میں جرگے کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کا اقرار جرم اسے سزا دلوانے کے لیے کافی ہوگا۔ کیا وہ جرگے کے سامنے بھی اپنے اقرار پر قائم رہے گا؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ اسے تشدد کا نشانہ بنا کر اقرار جرم پر مجبور کیا گیا ہے۔ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بیگ مسکرا دیا۔ اس نے اپنے لبادے سے ایک عدد چھوٹا سا ڈیجیٹل وائس ریکارڈر نکال کر اسے آن کیا تو اسپیکر سے گارڈ کی آواز آنے لگی۔ وہ اقرار جرم کر رہا تھا۔ بیگ نے اسے سزا دلوانے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا، اور اگر یہ اقرار جرم نہ بھی ہوتا تو بھی راجہ عمر دراز کا جلاد تو تھا ہی، وہ 1 منٹ میں اس کی زبان سے اقرار کروا سکتا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اور راجہ باہر آئے جہاں محل کے اندر کسی حد تک برف صاف کر دی گئی تھی، لیکن وہاں موجود سبزہ جل گیا تھا۔ پودوں کی شاخیں پتوں اور پھولوں سے آ رہی تھیں۔ راجہ نے اپنے محل میں دنیا جہاں سے پھولدار پودے منگوا کر لگوائے تھے اور ان میں سے اکثر ایسے تھے جو میں نے کہیں نہیں دیکھے تھے۔ جب میں راجہ کے محل کا باغ دیکھتا تو مجھے خیال آتا جب کبھی زندگی نے مجھے سکون کے لمحے بخشے اور میں نے اپنا گھر بسایا تو اس گھر میں ایسے ہی پھولوں والے پودے لگاؤں گا۔ ہماری حویلی میں بھی بہت بڑا باغ ہے جس میں بے شمار پھلدار پودوں کے ساتھ پھولدار پودے بھی لگے تھے، لیکن راجہ کے پاس تو نایاب پھولوں والے پودے تھے۔ میں پورا لباس پہنے ہوا تھا اور راجہ نے ایک اوور کوٹ نما صدری پہن لی تھی جو نفیس قسم کے اون سے بنی تھی اور اس پر ہاتھ سے خوبصورت کشیدہ کاری تھی۔